आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। ख़वातीन और हज़रात, एक तो मैं बात करना चाहता हूँ आज ज़्यादती के उन वाक़यात के हवाले से जो लगातार तवातर के साथ मुल्क में हो रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, और हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की एक सिचुएशन बन गई और पुलिस जो है ख़ास तौर पे वो इन वाक़यात को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। अगर मैं सानिया मोटरवे की आपसे बात करूँ तो ये जो मुल्ज़िम है, मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद अली, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि वो पुलिस के बिल्कुल करीब से चकमा देकर भाग गया। पहली दफ़ा वो शेखुपुरा में किला सतार शाह एक गाँव था जहाँ पर आईजी पंजाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जी पुलिस वहाँ पर पहुँच रही थी, उनको देखकर वो भाग गया। और दूसरी दफ़ा अब ननकाना साहब में खबर यह है कि 10 फुट की दूरी से, ओनली 10 feet away, द SHO ऑफ द ननकाना पुलिस स्टेशन वाज देयर, और उसके सामने नाम लिया जी वो है आबिद अली, और वो वहाँ से भाग गया। एंड द SHO कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ हिम। तो ये अजीबोगरीब सिचुएशन है, एक ऐसा केस, हाई प्रोफाइल केस, जिसके ऊपर पूरे मीडिया में बात हो रही है, पुलिस की परफॉर्मेंस के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। तो ये कैसे होता है कि 2 दफ़ा मुल्जिम का आमना सामना हो जाता है पुलिस के साथ और उसके बावजूद वो भाग जाता है? एक तो ये केस है। दूसरा, फिर मैं देख रहा था बहावलपुर में एक इंसिडेंट हुआ। इससे पहले कि मैं कोई भी उस केस के हवाले से तफसीलात आपको बताऊं, ये बच्ची जिसका रेप हुआ या रेप की अटेम्प्ट की गई अकॉर्डिंग टू दी FIR, उसका बाप क्या कह रहा है? ये बेचारा मजलूम बाप, इसकी फरियाद आप सुन रहे थे। बच्ची के साथ मुबैना तौर पर अटेम्प्टेड रेप हुआ, और उसके बाद फिर ये अपनी बच्ची को लेकर पुलिस वालों के पास गए, थाने वालों ने कहा कि चौकी वालों के पास गए, चौकी वालों के पास गए, उन्होंने कहा वापस थाने वालों के पास जाएं, थाने वालों के पास गए, उन्होंने कहा फलाने अफसर के पास जाएं, एंड दी FIR वाज नॉट रजिस्टर्ड। FIR दर्ज नहीं की पुलिस ने, और एक दिन गुजर जाता है और वो बच्ची इतना ज़्यादा प्रेशर लेती है, रेप का जो अटेम्प्टेड रेप का एक स्टिग्मा है वो अपने दिमाग पर इतना ज़्यादा सवार करती है कि अगले दिन वो खुदकुशी कर लेती है, और उसकी खुदकुशी करने के बाद ये FIR पुलिस दर्ज करती है कि ये रेप विक्टिम जो हमारे पास आई थी और कहती थी कि मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई है, हमने तब तो नहीं इसका पर्चा दर्ज किया, लेकिन अब क्योंकि वो इस जहाने फानी से जा चुकी है, वो मर चुकी है, लिहाजा अब हम उसका पर्चा दर्ज कर लेते हैं। तो एक सवाल मेरा यह है कि क्या मरना ज़रूरी है रेप विक्टिम्स के? जब तक कोई खुदकुशी नहीं करता या खुदकुशी करने की कोशिश नहीं करता। मुजफ्फरगढ़ का एक और वाक़या मुझे याद आ रहा है, जिसमें एक बच्ची के साथ इसी तरह का वाक़या हुआ, और वो थाने जाती है और थाने वाले FIR दर्ज नहीं करते हैं, और वो अपने आप को जिंदा जला लेती है, थाने के बाहर आग लगा लेती है, और उसके बाद जाके FIR दर्ज होती है। अब इस FIR का क्या फ़ायदा, क्या करें इसका? अब मैं इसको फाड़ूं, क्या करूं? अंसार साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, अंसार अब्बासी साहब, अभी मैंने तारुफ कराना था, लेकिन क्या करें इस FIR का? अब मैं अगर इसको फाड़ूं ना, लोग कहेंगे ये ड्रामा कर रहा है। सही है, लोग कहेंगे ये ड्रामा कर रहा है। ठीक है, ये जैसे वो भुट्टो ने फाड़ दिए थे यूनाइटेड नेशंस में, ये उसकी नकल करने की कोशिश कर, लेकिन खुदा की कसम मेरा दिल कर रहा है मैं इसे आग लगाऊं, यहाँ पे जलाऊं इसको। देखिए, और ये इंसिडेंट हुआ है, देखें कि ये जो लाहौर मोटरवे के साने के बाद, और इस तरह का एक और इंसिडेंट हुआ है जहाँ शौहर के सामने उसकी बीवी को 5 लोगों ने रेप किया है, और फिर हम कहते हैं कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हम उसको मतलब है कि बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बेहतर नहीं बन सकता। यू हैव टू रिप्लेस द एंटायर पुलिस, एंटायर प्रोसिक्यूशन, एंटायर जुडिशरी, और फिर माफ़ कीजिएगा, चूँकि आपका वकालत से पेशा वकालत है जी, मेरी ज़ाती राय में हो सकता है कि सारे के सारे वकीलों को चेंज करना पड़ेगा। ये इलाज है नहीं। जो हम बात करते हैं, जो मैं बात करता हूँ, उसके लिए लोग मतलब है, लोग तो एग्री बहुत करते हैं, सारी दुनिया एग्री करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो रूलिंग एलीट है, हमारा जो मीडिया है, वो उस तरफ नहीं आता। सर, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं ज़रूर बात करें। वकीलों के खिलाफ करना चाहते हैं, अदालती निज़ाम के खिलाफ करना चाहते हैं, किसी और के खिलाफ करना चाहते हैं, बट दिस हैज़ टू स्टॉप। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ, ये काला शाह काकू के इंसिडेंट के हवाले से जो अंसार अब्बासी साहब बता रहे हैं, वो बेचारे गरीब मियाँ बीवी रावलपिंडी से लाहौर गए नौकरी की तलाश में। लाहौर मीनारे पाकिस्तान में वो बैठे हुए थे, नौकरी ढूंढते रहे, थक गए, मीनारे पाकिस्तान में जाके वो बैठ गए, और वहाँ से उन लोगों को एबडक्ट किया गया, अगवा किया गया 5 लोगों ने, और फिर गैंग रेप किया उस खातून के साथ, उसके हस्बैंड के सामने उठा के लेके गए लाहौर से काला शाह काकू। और CC पे लाहौर की मैं आज स्टेटमेंट सुन रहा हूँ कि हमें 1 साल दे दें, जनवरी 2021 तक लाहौर की जो पुलिस है वो न्यूयॉर्क की पुलिस की तरह होगी। और अभी की सिचुएशन ये है अंसार अब्बासी साहब
کہ ایک کپل جو مینار پاکستان میں ہے, اتنا پبلک پلیس ہے, اتنے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو وہاں سے ابڈکٹ کیا جاتا ہے, ان کو کالا شاہ کاکو لے جاتے ہیں اور ہسبینڈ کے سامنے وائف کو ریپ کرتے ہیں. اور یہ انصار واضح صاحب میرے سامنے ایک لسٹ ہے, میں ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی. 3 ستمبر 2020 اسلام آباد کے علاقے کراچی کمپنی میں خاتون کے ساتھ زیادتی. 3 ستمبر 2020 لاہور کے علاقے رائیونڈ میں خاتون کے ساتھ زیادتی. 7 ستمبر کو کراچی میں 5 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی اور پھر ریپ. 9 ستمبر کو لاہور میں گجرپورہ موٹر وے پہ خاتون کے ساتھ 2 افراد کی زیادتی المشہور کیس, جس میں ابھی تک ملزم جو ہے وہ 10 فٹ کے فاصلے سے دوڑ جاتا ہے. 11 ستمبر کو ملتان میں 2 افراد کی معذور لڑکی کے ساتھ زیادتی. 11 ستمبر کو گجرانوالہ میں 12 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی. 11 ستمبر کو ڈیرہ غازی خان میں 2 بچوں کی ماں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا گھر میں گھس کر. 11 ستمبر کو فیصل آباد میں لڑکی کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. 12 ستمبر کو خوشاب میں گھر میں گھس کر 65 سالہ بیوہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. فیصل آباد میں 3 کمسن بچوں کا زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. 14 ستمبر کو فیصل آباد میں لڑکی کو اجتماعی زیادتی کی گئی. 16 ستمبر کو شیخو پورہ میں خاوند کو یرغمال بنا کر بیوی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی. اینڈ the list goes on and on and on and the system just does not work. دیکھیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ درندے جو کھلے اس پورے معاشرے میں ہر طرف دندراتے پھر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ان کو پھانسی نہ دیں سر عام, کیونکہ ان کی ڈگنیٹی ہوتی ہے, ان کی بھی کوئی ڈگنیٹی ہے, ان کا بھی کوئی وقار ہے. یہ پڑھے لکھے ہمارے جو سو کالڈ لوگ کہتے ہیں, اور جو خاص کہ جی نہ ان کو عبرت نشان عبرت نہ بنائیں, بیکاز ان کی ڈگنیٹی, وہ ہمیں آئین کا حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ ان کی ڈگنیٹی ہرٹ ہو جائے گی, ان کا وقار ہرٹ ہو جائے گا. یعنی یہ حالات ہیں. اور ہم اپنا کرمنل جسٹس سسٹم, جیسے کہ یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ظالم کے حق میں ہے یہ اور مظلوم کے خلاف ہے ہمارا پورا کرمنل جسٹس سسٹم. اس میں جو بھی آتے ہیں, بے شک کوئی بھی, بے شک پولیس ہے, پروسیکیوشن ہے, آپ کا جو ہمارے وکلا کا جو بھی سسٹم ہے, اور جو عدالتیں ہیں, سب کے سب ظالموں کے ساتھ ہیں اور مظلوم کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, انفارچونیٹلی. میرے ساتھ بیرسٹر ختیجہ بھی ہیں. ختیجہ, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر سلمان حسیب بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا تھوڑی دیر میں, لیکن ختیجہ پہلے مجھے یہ بتائیے گا, ایک ٹاپک وہ بھی ہے سائبر بلنگ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, لیکن بیفور دیٹ یہ ریپ کے حوالے سے جو میں بات کر رہا ہوں, آپ بیرسٹر ہیں, ایک واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا تشدد کا, آپ نے بہت بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا, لڑیں, کیس جیتا. بٹ ایوری گرل ہو از اے وکٹم از ناٹ اے بیرسٹر, شی از ناٹ اے لائر. تو یہ سسٹم میں آپ کو کہاں پہ فلا نظر آتا ہے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے اس فلا کو درست کیا جا سکتا ہے؟ آر یو ہوپ فل کہ ہو جائے گا ختیجہ؟ بیرسٹر صاحب, سب سے پہلے تو ہوپ, آئی آلویز سے دس, آئی نیور لوز ہوپ. ہمارا سسٹم ہمیں دھکے دے کے پیچھے دھکیل دیتا ہے اور بار بار دھکیلتا ہے. جب ہم ہمت کر کے آگے آتے ہیں تو 100 ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم سروائیورز کو, وکٹمز کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں, اور بار بار ایسا ہوتا آ رہا ہے. لیکن آئی نیور لوز ہوپ, اور میں کہتی ہوں کہ ہم ہی ہیں جو اس سسٹم کو بدل سکتے ہیں, اور یہ کلیکٹیو ایفرٹ سے ہوگا, یہ کلیکٹیولی ہمیں چینج لانا پڑے گا. اس میں سب سے پہلے بات آ جاتی ہے ہمارے مائنڈ سیٹ کی. جب کوئی ایسا جرم ہوتا ہے تو کیا رویہ ہوتا ہے, کیا پولیس کا رویہ ہوتا ہے. یہ ابھی آپ نے ایک کیس کی اگزامپل دے دی, جو کیس جس میں FIR درج نہیں ہو رہی تھی. ایسے سینکڑوں کیسز ہوتے ہیں جس میں FIR درج نہیں ہوتی, اور ان کو ادھر سے ہی تھانے کے دروازے سے ہی واپس بھیج دیا جاتا ہے کہ جی یہ کیس ہم آپ کا نہیں درج کر سکتے. تو کب تک یہ ہوتا رہے گا, کب تک ہم خاموشی سے اس کو برداشت کرتے رہیں گے؟ یہ تو کچھ چند کیسز ہیں جو میڈیا پہ آ جاتے ہیں. اتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, جو ان رپورٹڈ چلے جاتے ہیں, ان کے تو ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس بھی نہیں ہیں. تو اس میں ہماری پروسیکیوشن, ہماری پولیس, ہماری جب تک ہماری ذہنیت نہیں بدلتی کہ ہاں اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو قانون تمہارا ساتھ دے گا, پولیس تمہارا ساتھ دے گا. لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں جی, اگر میرے آج اتنے لوگوں سے بات ہوئی, کہتے ہیں جی ہم نے پولیس کے پاس نہیں جانا, ہمیں پتہ ہے ہمیں وہ بات نہیں سنیں گے, ہماری داد رسی نہیں ہوگی. تو کیا وہ غلط کہتے ہیں ختیجہ؟ وہ غلط کہتے ہیں, وہ غلط کہتے ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں, وہ بالکل صحیح کہتے ہیں, وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. جب ہمارے CCPO صاحب کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں, جب ان کو سسپینڈ نہیں کیا جاتا ہے, جب رول آف لا نظر نہیں آتا ہمیں, تو کیسے کوئی ٹرسٹ کرے, کیسے کوئی اپنا کیس لے کے آگے آئے؟ تو یہ پورا سسٹم کو اوور آل کی ضرورت ہے. جس طرح بھی انصار صاحب نے کہا کہ سب کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, سوچ سے لے کے ان لوگوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, گفتگو کو آگے بھی بڑھاتے ہیں, ایک بریک مجھے لینی ہے, اور سائبر بلنگ کے حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ
میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو پریکٹیکلی خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سائبر بلنگ، اور صرف میں خواتین کی بات نہیں کر رہا، اس میں مرد بھی شامل ہیں. اور سوشل میڈیا پہ جس طرح سے لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، اور جس طرح سے میں تو کہوں گا عزتیں لوٹی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر بھی، اس کے حوالے سے بات کریں گے. بٹ جسٹ بفور گوئنگ دیر، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایف آئی آر پنجاب پولیس نے دی ہے بہاولپور میں زیادتی کا نشانہ بننے والی اس معصوم بچی کی ریپ کے حوالے سے، اٹیمپٹڈ ریپ کے حوالے سے، اس نے تو بھائی اب زہر پی کر خودکشی کر لی. وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہے. غلط کیا اس نے، بالکل غلط کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، غیر اسلامی فعل ہے. لیکن یہ سسٹم جو ہے، اس سسٹم کے آگے کمزور دل کی بچی تھی، اس نے ہار مان لی. اب یہ ایف آئی آر کیوں درج کی ہے؟ میں نہیں اس کو پھاڑتا، اور اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ میں ڈرامے بازی کر رہا ہوں تو سمجھتا رہے، لیکن اس ایف آئی آر کو اب اس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. ایک بریک لیں، بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ جو لوگوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں. بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ان کا ایک سٹیٹمنٹ آن دا فلور آف دی ہاؤس. انہوں نے بتایا جی کہ صرف ایک سال میں 2019 میں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے، وہاں پر جو اپلیکیشنز فائل کی گئیں، درخواستیں دی گئیں، ان کی تعداد ایک سال میں درخواستیں جو دی گئیں ان کی تعداد 50,505 تھی. تقریباً 50,500 کے قریب درخواستیں دی گئی. اب یہ وہ تمام درخواستیں تھیں جس میں کسی کے ساتھ بلیک میلنگ ہوئی تھی، کسی کی پرسنل ویڈیوز کو لیک کیا گیا تھا، کسی کو فیک ویڈیوز کے ساتھ منسوب کیا گیا تھا، کسی کو سیکشولی ہراس کیا گیا تھا، کسی کو سٹاک کیا گیا تھا، کسی کو تھریٹن کیا گیا تھا، دھمکی دی گئی تھی، قتل کی دھمکی دی تھی، ریپ کی دھمکی دی تھی، کسی کو گندی گالیاں دی تھیں، کسی کی کردار کشی کی تھی، کسی کے خلاف ہیٹ سپیچ کی تھی کہ اس کو مار دو، یہ فلانا ٹمکانا، یہ 50,000 سے اوپر ایپلیکیشنز کہیں تھی. اور وزیر داخلہ ہی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 50,000 ایپلیکیشن جو ہمارے پاس آئیں، اس میں سے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ جو ہے، انہوں نے 11,389 ایپلیکیشنز کو اس قابل سمجھا کہ ان میں انکوائری ہو سکتی ہے، یعنی کہ انکوائری ہو سکتی ہے. ایف آئی اے کا ایک قانون ہے کہ درخواست جو آتی ہے وہ عام پنجاب پولیس کی طرح ٹھک کر کے پرچہ نہیں ہوتا. اگر اس کے اندر کوئی سبسٹنس ہو، وہ پہلے انکوائری کرتے ہیں، ان کے پاس لمبا چوڑا ٹائم ہوتا ہے، نوٹسز دیتے ہیں. تو 11,389 ایپلیکیشنز انصار عباسی صاحب انہوں نے کہا جی کہ ان میں انکوائری ہو سکتی ہے. اور 11,389 ایپلیکیشنز میں سے صرف 1,071 ایپلیکیشنز پر پرچہ درج ہوا. 50,500 ایپلیکیشنز اور 1,071 ایپلیکیشنز کے اوپر پرچہ درج ہوتا ہے. اور جو اوور آل ریکارڈ ہے پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 جب سے آیا ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے کو بلیک میل نہ کریں، کسی کی عزت نہ اچھالیں، کسی کی کردار کشی نہ کریں، ابھی تک 5 سالوں میں 1,325 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. پورے پاکستان میں 1,325 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. انصار عباسی صاحب، کین یو امیجن دا نمبر آف کنوکشنز، کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے؟ 14 لوگوں کو. اچھا، صحیح ہے. ایک سال میں 50,000 ایپلیکیشن آ رہی ہے. 1,325 کیسز 5 سال میں تقریباً رجسٹر ہو رہے ہیں ایپلیکیشنز پہ، اور صرف 14 لوگوں کو سزا ہو رہی ہے. کدھر کھڑے ہیں؟ بس یہ ہمارا جسٹس سسٹم دیکھیں، اس میں فلا یہی ہے کہ ہمارا جو پورا کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ انصاف نہیں دلاتا. مطلب کہ میں وہ کہتا ہوں کہ 2 بوتل شراب 9 سال لگے کہ تھی کہ نہیں، یعنی 9 سال لگے. یہاں تو دہائیاں گزر جاتی ہیں. آپ یہ ابھی ختیجہ کہہ رہی تھی نا کہ پولیس کے پاس کوئی نہیں جانا چاہتا. آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو آپ 2 اداروں کے پاس جاتے ہیں، ایک پولیس اور دوسرا عدالت میں. کسی شخص سے پوچھیں پاکستان میں آپ، وہ کہے گا خدا کا واسطہ نہ ہم پولیس میں جانا چاہتے ہیں نہ عدالت میں. میں اور آپ جس پروفیشن سے ہیں، ہمیں انفلوئنشل طبقے سے مطلب ہے کہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ لوگ اور ویل کنیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اگر مجھے کہیں مجبوری پڑے نا، میں پولیس کے پاس بھی نہیں جانا چاہوں گا، میں عدالت میں بھی نہیں جانا چاہوں گا. مجھے پتہ ہے کہ انصاف نہیں ملتا اس ملک میں. میں یہ کہتا ہوں کہ انصاف نہیں ملتا. ڈیفیمیشن کے کیسز میرے ہوئے کچھ نہیں ہوتا اس ملک میں.
سو آپ عام لوگ ختیجہ نے کہا نا کہ آپ میں ہمت ہوتی ہے اور پھر آپ آگے آتے ہیں. شی واز لکی فار دا ریزن کہ میڈیا ان کے ساتھ کھڑا تھا, ورنہ جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا مجھے آپ بتائیں, ان کے ساتھ جو ہو رہا تھا اور وہی کرمنل جسٹس سسٹم جو ان کے ساتھ کر رہا تھا, اگر کوئی اور ہوتا تو اللہ نہ کرے وہ پتہ نہیں ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتا. سو ہمارے یہاں تو کوئی نظام ہی نہیں ہے جی. اور پھر ہم سائبر کرائم کی چونکہ بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں جو آپ سے کہتا ہوتا ہوں نا اکثر کہ جی ہم جانور, آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی قوم کا جائزہ لے لیں کس قسم کی قوم ہے. گندی سے گندی زبان, پی ایچ ڈی ہوگا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوگا, ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا, پڑھا لکھا ہوگا, زبان دیکھیں گندی, بیہودہ, ہر گندی چیز جو آپ کو نظر آتی ہے. سو یہ جو گند ہے نا, ایک جو اہم چیز ہے, کچھ تو ہیں آپ کے شارٹ ٹرم, کچھ لانگ ٹرم. ہمارے دیکھیں اس ہماری قوم کو تربیت کی بہت اشد ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں کریکٹر بلڈنگ کی بہت اشد ضرورت ہے. ہمیں انسان بنانے کی ضرورت ہے. یہ سب جانور ہیں. اب ان جانوروں کو انسان بنانے کے لیے وار فوٹنگ کے اوپر اسٹیٹ اپنے ہر انسٹیٹیوشن کو انوالو کر کے میڈیا سمیت سب کو کام کرنا پڑے گا. ورنہ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا تو اتنے برے حالات ہیں. کوئی بھی ایسپیکٹ لے لیں, کوئی بھی پروفیشن لے لیں, بے انتہا. اچھا آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بہت بدتمیز, گالم گلوچ, گندی زبان استعمال کرتے ہیں, اور اگر آپ دیکھیں تو کوئی پی ایچ ڈی ہوتا ہے, کوئی ماسٹرز ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, کوئی وکیل بھی ہوتا ہے. ہاں سب ہوتے ہیں. تو اب اس سے مجھے یاد ہے ڈاکٹر حسیب صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ ایک کیس میرے پاس ہے سائبر بلنگ کا. اس میں خاتون ہے جن کا نام مریم ہے, آئی تھنک شی از آلسو ڈاکٹر. انہوں نے کہا جی کہ مجھے کسی نے ہراس کیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور مجھے سیکشولی ہراس کیا ہے. اور یہ ان کا ٹویٹ میرے سامنے, اگر اسکرین پہ آپ دکھا سکیں تو دکھا دیں پروڈیوسر صاحب. یہ کچھ حصہ تو ظاہری بات ہے نہیں دکھا سکتے ہم لوگ, کیونکہ وہ جو ہراسمنٹ ہے وہ الفاظ ہی اس طرح کے ہے کہ وہ میں یہاں پر نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بول نہیں سکتا نا ڈاکٹر صاحب. تو بہرحال انہوں نے وہ کہا. تو اس کے بعد جو اظہر ماشوانی صاحب تھے گورنمنٹ آف پنجاب سے, ڈیجیٹل میڈیا جو ان کا ڈیل کر رہے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انفارمڈ بائی پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیٹ ایکشن ہیز بین ٹیکن اگینسٹ ہم. جن ڈاکٹر صاحب کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے ان کو ہراس کیا سوشل میڈیا کے اوپر, ان کو سسپینڈ کر دیا گیا وہاں سے. آپ ڈاکٹر صاحب ینگ ڈاکٹر, اور یہ سسپینشن کا لیٹر بھی میرے سامنے ہے, یہ 16 ستمبر 2020 کو ان ڈاکٹر صاحب کو سسپینڈ کر دیا گیا. اچھا ٹرمینیٹ کر دیا گیا. عمر نسیم صاحب ان کا نام ہے, ڈاکٹر عمر نسیم ان کا نام ہے. تو سلمان صاحب اس کے بعد پھر آپ سامنے آتے ہیں, آپ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, اور آپ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ میں اس کو اب دوبارہ ری انسٹیٹ کر کے دکھاؤں گا, اور تم جو کر سکتی ہو کر لو, اور سروسز ہاسپٹل میں بھی کام کرتا ہوں, اور مجھے بھی تم ٹرمینیٹ کروا کے دکھاؤ. یہ رویہ درست تھا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر. یہ ڈیبیٹ کچھ دنوں سے بڑا ہاٹ ٹاپک ہے آن دا سوشل میڈیا, آن دا پرنٹ میڈیا, آن دا الیکٹرانک میڈیا. میں اس میں بڑا واضح کر دوں سر, یہ سانحہ اور یہ جو ایونٹ ہے اس کے بھی تانے بانے سانحہ سیالکوٹ کے ساتھ جڑتے ہیں. سانحہ سیالکوٹ کے اوپر سوسائٹی کے جو 2 بڑے فریکشنز نے آواز اٹھائی تھی, اس میں ایک ینگ ڈاکٹرز تھے. ہم نے لیبرٹی کے لاہور لیبرٹی چوک پر جو پریزنٹیشن کی اس میں, اور دوسرا جو ویمن مارچ تھا جس کی نمائندہ ہیں مریم صاحبہ جن کا آپ نے ذکر کیا. ان 2 اسکول آف تھاٹس نے بڑی ایفیکٹیو سوشل میڈیا کیمپین کی, پریزنٹیشنز کی, ڈیمانسٹریشن کی کہ جو سانحہ سیالکوٹ موٹر وے ہوا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. اور سی سی پی او کے جو بیانات تھے اس کے اوپر بڑے زبردست, بڑے خوبصورت, ایک جو سینسٹیو سوسائٹی ہوتی ہے اس کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس کے مطابق لوگوں نے سی سی پی او کے بیانات کو کنڈیم کیا. سر یہ جو اظہر مشوانی صاحب آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کو میں بتا دوں آئی واز دا پرسن جس نے لیبرٹی میں سب سے پہلا پروٹیسٹ لیڈ کیا تھا اگینسٹ دا سی سی پی او, اگینسٹ دا ان افیکٹو لیجسلیشن, اگینسٹ دا پور رول آف دا گورنمنٹ. مشوانی صاحب نے 2 گروپوں کی
دیکھیں وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں کوئی وائی ڈی اے کے بڑے نمائندے نہیں ہیں, ان کی ایک پرسنل چیٹ میں کوئی لڑائی ہوئی ہے, اور میں بتا دوں میڈم مریم سے میری بات بھی ہوئی ہے, انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ میں نے تو ان کو نوکری سے نکالنے کی بات نہیں کی تھی, ہم نے اچھا میں آپ کی ساری بات سن رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب مجھے فرمائیے گا, میں مانتا ہوں کہ آپ گئے ہوں گے وہاں پہ سول سوسائٹی کے ساتھ, مجھے ایک منٹ دیں, مجھے نہیں, آپ ضرور لیجیے گا, آپ 2 منٹ لیجیے گا, 2 منٹ لیجیے گا, لیکن میرا کاؤنٹر کوشچن سن لیں. آپ نے کہا کہ ہم نے تو احتجاج بھی کیا, اور ابھی آپ میڈم مریم کہہ رہے ہیں کہ میڈم مریم سے وہ خاتون جو کہتی ہے کہ مجھے ہراس کیا گیا, تو اس کے حوالے سے ایک ٹویٹ آپ کا میرے سامنے آن ریکارڈ ہے, اس میں آپ اسی خاتون کو جس کو میڈم مریم کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں یو آر لنڈے کی فیمنسٹ, شیم آن یو, گو گیٹ می ٹرمینیٹڈ, آئی ایم ایم او ان سروسز ہاسپٹل, آئی ول میک ہم ری انسٹیٹڈ آن یور فیس, یو آر اے شیئر شیم ان دا نیم آف فیمنزم. اور بکواس عورت بھی آپ نے کہا ہے, اگر یہ نہیں چل سکتا تو بیپ لگا دیں. یہ میں پڑھ سکتا تھا, یہ آپ نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب ان کو. اچھا ٹھیک ہے, میں پہلے اپنی پہلی بات مکمل کر لوں, پھر میں اس کا جواب دیں. یہ امپورٹنٹ سر, یہ جو آپ نے اظہر مشوانی, جی نہیں میں پہلے اپنی بات مکمل کروں گا, آپ مجھے ٹائم دیں. دیکھیں میں آپ کے سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں, لیکن میرا موقف بھی لیں آپ. اظہر مشوانی صاحب نے جو 2 معاشرے کی آوازیں تھیں سانحہ سیالکوٹ کے خلاف, ان کو آپس میں لڑوانے کے لیے اس ڈاکٹر کو ٹرمینیٹ کروا دیا. دیکھیں کویسچن یہ ہے, کیا ابصار سر بھی کہہ رہے تھے ابھی, انصاری صاحب بھی, کہ آپ نے لا کو ایفیکٹیو بنانا ہے. اگر آپ لا کو توڑ موڑ کے دیکھیں, ڈاکٹر کی ٹرمینیشن بالکل آپ اس کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تھرو ایکشن لیں, آپ اس کی ورک پلیس کے اوپر پہلے کوئی انکوائری کریں. یہی مسئلہ ہے ہمارے لا کا کہ جب بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہ غلط استعمال ہوتا ہے. دیکھیں نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عمر نسیم نے جو ان کو تھریٹس دی تھی اور جس طرح سے ان کو ہراس کیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, اس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کو کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کا ایک اور ٹویٹ میری نظر سے گزرا ہے جس میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کو, عثمان بزدار کو, اظہر مشوانی کو شرم آنی چاہیے یہ ایکشن لینے پہ. تو کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرم آنی چاہیے, اور کس بنیاد پہ آپ کو نہیں آنے چاہیے اس بات پہ کہ آپ ان کی سائڈ لے رہے ہیں جنہوں نے تھریٹ کیا خاتون کو؟ جی بالکل آئی اسٹینڈ آن مائی اسٹینڈ. مجھے بتائیں ویئر از دا انکوائری, کس قانون کے تحت نوکری سے نکالنا آن دا سائبر بولنگ, یہ قانون کب بنا تھا آپ مجھے بتا دیں. دیکھیں یہی مسئلہ ہے لا کا, جہاں چلتا ہے پاورفل کا. آپ یہ انکوائری کی آپ بات کر رہے ہیں, انکوائری وغیرہ گورنمنٹ سے ہم پوچھیں گے, اس وقت گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے, لیکن دا ٹویٹس آر آن دا فیس آف اٹ. یہ دیکھیں نا میرے سامنے ٹویٹس ہیں, میں پڑھ ہی نہیں سکتا ڈاکٹر صاحب, اتنی گندی زبان ہے, اتنے تھریٹس دیے ہوئے ہیں, گالیاں دی ہوئی ہیں, اس خاتون کے والد صاحب تک کو گالیاں دی ہوئی ہیں, میں یہ پڑھ نہیں سکتا یہاں پہ. سر مجھے گزارش یہ ہے, بالکل ہونا چاہیے, سائبر کرائم نے ان کی سزاؤں کا تعین کیا ہوا ہے. جی بالکل کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اس کو سائبر کرائم ایکٹ کے تحت آپ سزا دیں, ہم نہیں بولیں گے. میں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے, میں نے اپنی ٹویٹس میں بھی کہا ہے, لیکن جب سائبر کرائم میں آپ کا وچ سیکشن آف لا سیز کہ آپ اس کو کوئی ریگولر انکوائری ہولڈ نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے یہ اس کا فیک آئی ڈی اکاؤنٹ ہو. ابھی تک تو آپ نے یہ بھی تعین نہیں کیا. سر اگر یہ فیک آئی ڈی ہوتا تو آپ یہ تو نہ کہتے کہ میں اس کو ری انسٹیٹ کراؤں گا, آپ یہ تو نہ کہتے میں ری انسٹیٹ کراؤں گا. ہم اس کو سر بالکل, اور آپ تو ان سارے ٹویٹس کو جو ٹویٹس اس نے کیے تھے اس کے اوپر آپ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں نا سر. جی خدیجہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, فرمائیے گا. نو ناٹ ایٹ آل. اس ڈاکٹر سب سے پہلی بات جو یہ بات کر رہے ہیں اظہر مشوانی کو یہ فضول میں ڈریگ کر رہے ہیں انٹو دس ڈیبیٹ. اظہر صاحب نے صرف ان کی ٹویٹ جو ہے وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو پہنچائی, جو ان کا کام ہے سوشل میڈیا پہ. یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ جو مریم ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کی ایکٹیوسٹ ہیں جو یہ میرے سے بدلے لے رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ عورتوں کے اوپر الزام لگانا بند کریں, خدا کا نام لیں. آپ لوگوں نے ایک لڑکی کو, آپ لوگوں نے ایک انسان ہونے کے ناطے آپ نے اس کو بخشا نہیں, اور آپ نے اتنے غلیظ گالیاں دی, ایسی گالیاں, ایسی نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے جس کو آپ کو آ کے کنڈیم کرنا چاہیے تھا. آپ کو ٹویٹ کرنی چاہیے تھی کہ آئی کنڈیم دس ابیوزو آن لائن ابیوز, لیکن آپ نے وہ نہیں کیا. آپ وائی ڈی اے کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ کا کام بنتا تھا کہ آپ لڑکیوں کی سپورٹ میں نکلیں, کہ ایک ڈاکٹر جس کا کام ہے اس کو ٹریٹ کرنا, وہ آن لائن آ کے لڑکیوں کو ابیوز کرے تو وہ پیشنٹس کے ساتھ کیا کرتا ہوگا, وہ کیا ٹریٹمنٹ کرتا ہوگا, جب وہ اپنے پیشنٹس کالیگز کے ساتھ کیا کرتا ہوگا وہ. دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے, دس از ناٹ. یہ دیکھیں یہ جذباتی باتیں میں بھی کرتا ہوں, 1 منٹ مجھے دیں آپ. ریگولر انکوائری کریں, اس کے اوپر اس کو پہلے تعین کریں,
اس کا چیک کریں, پھر سائبر کرائم ایکٹ کے تحت آپ قوانین کے تحت اس کے اوپر سزا کا تعین کریں. یہ ایک فون پہ کہ مشوانی صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ کے قریبی ہیں, ان کی کیمپین چلاتے ہیں, اور مشوانی صاحب نے سانحہ سیالکوٹ پر آواز اٹھانے والے 2 گروپس کو لڑانے کے لیے, مریم واز ایکچولی کنڈیمنگ دا رول آف سی سی پی او, وی ور کنڈیمنگ دا رول آف سی سی پی او. ان کو آپس میں لڑوا کے آپ سی سی پی او کو بچا کے نکل جائیں اور آپ کہیں کہ مشوانی نے کچھ نہیں کیا. ویئر از دا کلپریٹس آف سانحہ سیالکوٹ, جس کے اوپر ہم دونوں آپ نے پوری سوشل میڈیا ڈیبیٹ چینج کر دی ہے, آپ نے ساری سوشل میڈیا کی ڈیبیٹ چینج کر دی ہے. دا ڈیبیٹ واز کہ آپ سی سی پی او کے رول کو اس کا بتائیں, اس نے کیا کس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا. اس نے اس لڑکے کو ٹرمینیٹ کروا دیا, ابھی تک عابد کو آپ اریسٹ نہیں کر پائے, ابھی تک سی سی پی او کے بیان کے اوپر آپ کچھ نہیں کر پائے. ڈاکٹر صاحب آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں, پھر میں انصار صاحب کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو ٹویٹس ہیں, کیا یہ ڈاکٹر عمر نسیم نے نہیں کیا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتا دیں, آن ایئر پورا پاکستان آپ کو سن رہا ہے, کیا یہ ڈاکٹر عمر نسیم نے نہیں کیے ٹویٹس؟ یقین مانو انتہائی نازیبا الفاظ پر مشتمل یہ جو ٹویٹ ہے, اس کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا. یہ ڈاکٹر, میرے تو ڈاکٹر نسیم کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی ہیلو ہائے نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں پتا یہ ان کا جینوئن اکاؤنٹ ہے. تو پھر آپ ان کو ری انسٹیٹ کرانے کے لیے مرد مجاہد کیوں بنے ہوئے اگر آپ کا ان سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے؟ سر بالکل نہیں, جب یہ تعین ہی نہیں ہے کہ اس کا ایکچوئل اکاؤنٹ ہے, آپ کا تو ان سے تعلق بھی نہیں ہے, تو آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ ان کا اکاؤنٹ جعلی ہے یا صحیح ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ان سے تعلق ہی نہیں ہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹ جعلی ہے. سر میری بات سنیں, ایسا نہیں. احتشام بھائی, کویسچن از دیٹ, کیا سائبر کرائم ایکٹ میں لوگوں کی نوکری چھیننا لکھا ہوا ہے؟ کیا سوشل میڈیا کی لڑائی سرکاری افسر ہے, if he is guilty of misconduct, اگر کوئی سرکاری افسر مس کنڈکٹ کرتا ہے, اگر یہ یو کے ہوتا نا احتشام صاحب, سوری فار کٹنگ یو شارٹ, اگر یہ یو کے ہوتا نا, اس ڈاکٹر کا لائسنس بھی ریووک ہو گیا ہوتا اب تک. جی انصار واسی صاحب دیکھیں اس میں ایک بات اس میں میں بتا دوں, میرے ڈاکٹرز میرے کلاس فیلو یو ایس میں کام کر رہے ہیں, اینی تھنگ ڈن آؤٹ آف یور ورک پلیس آپ کی ورک پلیس کو افیکٹ نہیں کرتی. یہی آپ کی کنفیوژن ہے یہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی. یو ایس میں آپ کی ورک پلیس کے آؤٹ سائڈ چیزیں ان کا کرمنل سسٹم ڈیسائیڈ کرتا ہے, ان کی ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن ڈیسائیڈ نہیں کرتی. ہاسپٹل کی ایڈمنسٹریشن کو الگ رکھیں, آپ یہ عدالتیں ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جا کے کوئی ڈاکٹر کسی خاتون کے ساتھ زیادتی کر دے, باہر جا کے کوئی ڈاکٹر کسی کو ہراس کرے, باہر جا کے کوئی ڈاکٹر قتل کر دے, باہر جا کے ڈاکٹر کچھ کرے اور وہ سرکاری ملازم ہو, گورنمنٹ کی سروس کر رہا ہو, اس کی نوکری نہیں جانی چاہیے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ سر یہ بالکل یہی ہے, آپ کے لاء میں ایسا نہیں ہے. اگر آپ سر مس کنڈکٹ از اے گراؤنڈ فار سسپینشن اینڈ ٹرمینیشن ان لاء. سر لاء مجھ سے پوچھ لینا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مس کنڈکٹ اگر آپ کوئی کرتے ہیں اور آپ کے خلاف کرمنل کیس رجسٹرڈ ہے تو دیٹ از, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے 36 سروس میٹرز کیے ہیں ڈاکٹر صاحب. مس کنڈکٹ کی بنیاد پہ لوگ سسپینڈ بھی ہوتے ہیں سرکاری نوکریوں سے اور ٹرمینیٹ بھی ہوتے ہیں نوکریوں سے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی مجھے اجازت دیجیے گا, میں نے بھی ڈاکٹرز کے کیس لڑے ہیں. اچھا ایک منٹ, سر مس کنڈکٹ ایٹ دا ورک پلیس ناٹ آؤٹ آف ورک پلیس. اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں ٹرمینیشن کی بات, اگر پروسیس آف لا جو فالو ہوا ہے, ٹرمینیشن ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ ان کی ڈیمانڈ اگر سمجھتے ہیں کہ غلط طریقے سے ٹرمینیٹ ہوئی ہے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. لیکن میرا اعتراض ایک ہے, ڈاکٹرز جو ڈاکٹرز جو اس ملک میں جب ہوتے ہیں, ہم سب اسٹوڈنٹس رہے ہیں, جو سب سے میرا خیال ہے بہتر رزلٹس لے کے آتے ہیں نا میٹرک میں, ایف ایس سی میں, او اے لیولز میں, تو دے گو فار دا میڈیکل پروفیشن. جنرلی موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن مجھے افسوس صرف اس بات کے اوپر ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گا کہ جو ٹویٹ آپ نے ان کا پڑھا ہے, کیا وہ ٹویٹ ان کو کرنا چاہیے تھا؟ اور دوسرے جو آپ نے عمر نسیم صاحب کے ٹویٹس میں یہاں پہ دیکھیں 2-3, کیا وہ ٹویٹ ہونے چاہیے تھے؟ سو موسٹ دیکھیں وہ طبقہ جو ہمارا اپیرنٹلی جو سب سے لائق اور پڑھا لکھا طبقہ, کیا اس قسم کی لینگویج, دیکھیں سٹانس آپ کا جو مرضی ہو, کسی کا بھی سٹانس غلط ہو سکتا ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے, زبان اس طرح کی استعمال ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اگر نہیں ہونی چاہیے, جو میرا خیال نہیں ہونی چاہیے تھی, اور غلط زبان استعمال ہوئی ہے جو کہ ہوئی ہے, میں صرف ایک بات کروں گا, ہمارے میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے, یہ جو ٹریڈز بنا لیتے ہیں نا ہم کہ جی فرض کریں کہ ینگ ڈاکٹرز یا ہم جرنلسٹ بھی, جب ہمارے جب آپ کا کوئی بندہ قتل بھی کر دینا تو ہم سب اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. ایسا کیوں ہے؟ اپنی برادری کے ساتھ. ہاں اپنی برادری. یہ بھائی رائٹ اور رانگ ہوتا ہے, حق اور باطل ہوتا ہے, سچ اور جھوٹ ہوتا ہے, یہ تمیز کرنی چاہیے. اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ان ڈاکٹر صاحب سے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں
खतीजा की मिसाल, छोटी सी बात, ये खतीजा की एक जिंदा मिसाल है इस हवाले से। अब क्या दूसरी तरफ भी वकील था ना, और क्या किया था उन सब, ये भी वकील थी, वो भी वकील। तो बिल्कुल, तो मैं डॉक्टर साहब से ये एक्सपेक्ट करूंगा, देखें आपसे कोई गलती हुई हो, यानी इनका ट्वीट ज़ाहिर है गैर मुहज़्ज़ब था, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो बड़ी बात है, जो बड़ी बात है, बजाय इसके कि हम जिद पे अड़े रहे हैं कि मेरी ये बरादरी और तुम्हारी ये बरादरी। डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि प्रॉपर इंक्वायरी के बगैर टर्मिनेशन है, अगर ऐसा है तो आप जाएं, अदालत का दरवाजा खटखटाएं, आपके पास वो राइट है, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन ये जो आपने कहा है, जिस पे इंसार बाजी साहब कह रहे हैं आपको माफी मांगनी चाहिए, आप माफी मांगना चाहेंगे, और हर बड़ा माफी मांग लें। आप प्रेसिडेंट हैं YDA के, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल आपको बाकी डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, ये बड़ाई की बात है, करते हैं, ये छोटी बात नहीं है, बड़ाई की बात है। वैसे मैं आपको बताऊं, नहीं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखें, मुझे तो बाद में इस साजिश का इंकशाफ हुआ है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, यू नीड टू से सॉरी अबाउट योर ट्वीट। आप कहेंगे हाँ गलत, बिल्कुल, हम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम तो कहते हैं कि साजिश में हमें लड़ाया गया। हम डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ट्वीट में साजिश के ट्वीट बहुत गैर मुनासिब है जो आपने भी की है, ये नहीं होनी चाहिए थी। डॉक्टर साहब माजरत कर लें, माजरत कर लें, मरियम को आपका कद बड़ा होगा, बशवानी को ना सपोर्ट करें अभी। बाकी आपके जो लीगल राइट्स हैं हमने तो पहले दिन ही एक्सेप्ट कर लिया है। बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं। उमर नसीम ने भी जो किया, बिल्कुल अगर उसके रियल अकाउंट से हुआ है वो गलत है, और जो हमारी तरफ से किसी की भी दिल आजारी हुई है हम उस पर माफी मांगते हैं। हमें तो इस साजिश का इंकशाफ बहुत देर बाद हुआ कि उन्होंने 2 ग्रुप्स को लड़वाया है, गवर्नमेंट के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट टीम ने। चलें जी, डॉक्टर साहब ने माजरत कर लिया। खतीजा, योर लास्ट वर्ड्स ऑन दिस। आई थिंक इस तरह के जुमले जो हैं वो एक डॉक्टर्स बड़ा एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, और ऐसे डॉक्टर्स जो हैं वो काला धब्बा होते हैं पूरे प्रोफेशन के लिए। एक बड़ा नोबल प्रोफेशन है, हमें जानें बचाते हैं, लोगों को ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर यही आके ऑनलाइन अब्यूज़ करेंगे तो ये अपने पेशे के एतबार से कोई भी पेशेंट सेफ़ है क्या इनके पास आने? ये क्या करते होंगे वर्क प्लेस में, ये हम सबको पता है। लंडे की फेमिनिस्ट इन्होंने एक टर्म यूज़ की, कहती हूँ इन्होंने सिर्फ मरियम को ही नहीं कहा, इन्होंने पूरी मूवमेंट को अटैक किया, इन्होंने सारी वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट को अटैक किया ये टर्म बोल के। और हम सब जो है हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए कि एक डॉक्टर जो कि एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हैं, प्रेसिडेंट हैं YDA के, उन्होंने माजरत भी की है अपने अल्फाज पे, करके उन्होंने माजरत भी कर ली अपने अल्फाज। बिल्कुल, और दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी चीज अंसार अब्बासी साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, ये साइबर क्राइम बहुत बड़ा मसला बन गया पाकिस्तान में, और लोग महफूज नहीं है अब इससे। और गवर्नमेंट को जिस तरह से इसके ऊपर काम करना चाहिए ना सर, जिस तरह रिसोर्सेज इसके अंदर डालने चाहिए, वो गवर्नमेंट उस तरह से नहीं कर रही है। मैं आपसे अर्ज करूं कि लाहौर की अगर परफॉर्मेंस 2019 में सिर्फ लाहौर में 262 केसेस रजिस्टर हुए थे। एप्लीकेशंस तो हज़ारों हैं और वो बर्फ़ में लगी पड़ी, उनकी बारी नहीं आती है क्योंकि इन्वेस्टिगेट करने वाले चंद गिनती के लोग हैं, रिसोर्सेज नहीं है, जा नहीं सकते हैं। 262 केसेस जो हैं 2019 में रजिस्टर हुए, और 2020 में नए पाकिस्तान का जो दूसरा साल था उसमें सिर्फ 60 केसेस रजिस्टर हुए, 60 केसेस रजिस्टर हुए। और मेरे इल्म में ये बात है कि इस वक्त जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, अब्दुल रब साहब उनका नाम है, उन्हें बुनियादी तौर पे हेडक्वार्टर में इस्लामाबाद में बैठना चाहिए, क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के साइबर क्राइम को देख रहे हैं। वो सिर्फ लाहौर में बैठे हुए हैं और लाहौर पे उनका ज़्यादा फोकस है, और बाकी पाकिस्तान या बाकी सिटीज़ जो हैं उस हवाले से सफ़र कर रही हैं। तो ये क्यों होता है पाकिस्तान? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं जो एक और प्रॉब्लम है कि हम लोग जो हैं, हम जर्नलिस्ट और बहुत से जो ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर जो लोग बहुत कुछ करते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों हम कहते हैं कि मीडिया, ये सोशल मीडिया भी बिल्कुल फ्री होना चाहिए। बहुत से लोग आपको बताइए उनकी बहस है, और ये वो कहते हैं कि आज़ादी होनी चाहिए, और ये फ्री स्पीच वाली जो बात करते हैं। मैं बहुत शुरू का कहता हूँ कि देखें, जिस तरह हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को रेगुलेट होने की ज़रूरत है, हमारे सोशल मीडिया को रेगुलेट मेन स्ट्रीम पे तो शहबाज गिल साहब ने आज कह दिया कि मियां नवाज शरीफ का खिताब अगर कोई नशर करेगा कल तो फिर उसके खिलाफ देखें ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं पता कि लॉ में ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि ये लिखा हुआ कि नहीं। अगर ये है, अगर ये नहीं, कॉन्विक्ट या एब्सकॉन्डर के इंटरव्यूज होते रहे, जनरल मुशर्रफ के तो बार बार होते हैं। इमरान खान साहब आपने तो इवन जिनको आपने, इमरान खान साहब पे दहशतगर्दी का पर्चा था, लेकिन नहीं, वो पर्चे नहीं, मैं तो कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ, लेकिन एब्सकॉन्डर थे। बिल्कुल, आप खान साहब को भी एब्सकॉन्डर मियां नवाज शरीफ ने एब्सकॉन्डर बना दिया था।
دہشت گردی کے پرچے میں. ایک میں آپ کو بتاؤں یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم جو ہمارا یہ جو سائبر کرائم یا جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کا جو ایمفسس ہوتا ہے نا سارا, وہ توجہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کے اوپر کہ ان سے متعلق کوئی اگر چیز ہے تو اس کو آپ سیریسلی لیں گے, باقی انہوں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. انصار بھائی صاحب بہت شکریہ, ڈاکٹر سلمان حسیب بہت شکریہ, بیرسٹر ختیجہ صاحبہ بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد کراچی کے عوام کا جو مسئلہ ہے بجلی کا کہ الیکٹرک کے پاس ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن رائٹس ہیں کراچی کے, ان کے حوالے سے بات کرنی ہے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو نیوز بیٹ. اس وقت چیف ایگزیکٹو کے الیکٹرک مونس سلوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مونس صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. مونس صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی حال ہی میں نیپرا میں جو پبلک ہیئرنگ ہو رہی تھی کہ الیکٹرک کے حوالے سے, کیونکہ کراچی کے عوام کو کہ الیکٹرک سے بہت زیادہ شکایات ہیں جن میں سے ایک لوڈ شیڈنگ بھی ہے, اوور بلنگ بھی ہے, سیفٹی لوپ ہولز کی بات کرتے ہیں, بارشیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر لوگ بہت سارے بجلی لگنے سے جو ہے یا شارٹ سرکٹس کی وجہ سے ان کی اموات بھی ہوئی ہیں. لائن لاسز والے علاقوں میں 10 گھنٹے سے بجلی بند ہے. ایز آئی اسپیک ٹو یو رائٹ ناؤ تو نارتھ کراچی, نیو کراچی, نارتھ ناظم آباد, بفر زون لیاقت آباد میں بجلی معطل ہے پچھلے 10 گھنٹے سے. صنعتی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جی, اور رہائشی علاقوں میں 6 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو اس کی وجہ سے پہلے بھی اسد عمر صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم ہو سکتا ہے اس کو ٹیک اوور کر لیں سارے سسٹم کو کراچی میں, اور اب 21 ستمبر کو یہ ہیئرنگ ہونی چاہ رہی ہے کہ الیکٹرک کے پاس یعنی کہ آپ کے پاس جو ایکسکلوسیو ڈسٹریبیوشن رائٹس ہیں بجلی دینے کے کراچی میں وہ ختم کیے جائیں اور نئے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے. تو اگر نئے لوگ شامل ہوتے ہیں اور کمپٹیشن آتا ہے, بڑھتا ہے, تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہوگی کراچی کے عوام کے لیے؟ مونس سلوی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کا شو پہ, اور آپ نے بہت سارے سوال کر لیے ایک ہی اس کے اندر, تو میں کوشش کروں گا کہ سب کا جواب دے پاؤں. جو آخری بات آپ نے کی ہے سب سے پہلے میں اسی سے شروع کروں گا کہ اگر ایک سے زیادہ ڈسٹریبیوٹرز آ جائیں گے تو کیا یہ اچھا ہوگا. دیکھیں ایک بات میں بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ ہم نا کمپٹیشن کے خلاف بالکل نہیں ہیں, اور اگر کمپٹیشن کریٹ ہو سکتا ہے جس سے کنزیومر کا فائدہ ہو, عوام کا فائدہ ہو, تو بڑی اچھی بات ہے. مگر ہمارا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو یہ سچویشن ہے یہ ایکسکلوسیوٹی ختم کرنے سے کنزیومر کا فائدہ نہیں ہوگا, اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کمپٹیشن ایسا کریٹ کر دیں کہ جو بھی نیا کوئی بجلی بیچنے والا آئے وہ نہ صرف یہ کہ اچھے علاقوں میں بجلی بیچے بلکہ وہ ان علاقوں میں بھی بجلی بیچے جہاں پہ کہ ہم بجلی بیچتے ہیں ایز اے کمپلشن, ہماری اوبلیگیشن ہے, اور وہاں پہ ہائی لاسز کی وجہ سے اور ریکوری لو ہونے کی وجہ سے نقصانات ہوتے ہیں. جب کمپٹیشن اس طرح ختم ہوگا کہ مطلب جو اچھے ایریا ہیں وہاں پہ کوئی آ جائے گا ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے, اور جو ایسے ایریاز ہوں گے جہاں لاسز زیادہ ہوتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے, تو یہ پھر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی, اور اس کی وجہ سے کیا اس طرف گورنمنٹ نے کوئی اشارہ دیا آپ کو کہ وہ ایریاز فائدہ نہیں پہنچے گا؟ مونس صاحب اس طرف کیا گورنمنٹ نے کوئی اشارہ آپ کو ایسا دیا ہے کہ جو ایریاز جہاں پر لائن لاسز زیادہ ہیں وہ آپ کے سپرد کر دیے جائیں گے اور جو اچھے ایریاز ہیں جہاں سے پیسہ کمایا جاتا ہے وہ دوسروں کو دے دیے جائیں گے, یا یہ آپ کا اپریہینشن ہے کہ ایسا ہو نہ جائے؟ دیکھیں ابھی جو اس کی ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اور یقیناً نیپرا اس کے بعد اس پہ فیصلہ کرے گی, اور مجھے یقین ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے اور ٹھیک فیصلہ کریں گے. اگر اس قسم کی آپ کو مونوپلی ختم کرنی ہے جہاں پہ کہ کوئی بھی نیا انٹرنٹ کراچی کے ہر حصے میں بجلی بیچنے کا یا تو پابند ہو یا اس کو کسی طریقے سے کمپیل کیا جائے کہ وہ اگر اچھے علاقے میں بجلی بیچے اور وہ اس کی وجہ سے کسی ایسے علاقے میں بھی بجلی بیچے جہاں نقصانات ہیں, تو اس کا پورا فریم ورک بنانے کی ضرورت ہے. یہ ایک اگر ہم کوئی جلدی میں فیصلہ کریں گے جس میں کہ آپ ایکسکلوسیوٹی ختم کریں گے تو امکان اس بات کا زیادہ ہے کہ جو اچھے ایریاز ہوں گے وہاں پہ کوئی بجلی بیچنے کے لیے آ جائے گا یا انڈسٹری کو بجلی بیچنے کے لیے آ جائے گا, مگر جو ایسے ایریاز ہیں جو میں نے پہلے کہہ چکا ہوں, چلیے یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے اگر کمپٹیشن ہو تو وہ تو فیئر کمپٹیشن ہونا چاہیے نا. ایز اے لائر, ایز اے
ایز اے لائر بھی میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اگر کمپٹیشن گورنمنٹ الاؤ کر رہی ہے اور کسی منوپلی کو بریک کر رہی ہے تو وہ کمپٹیشن فیئر ہونا چاہیے. اگر انفیئر کمپٹیشن ہوتا ہے تو پھر وہ تو منوپلی سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے کئی دفعہ. اچھا دوسری بات مجھے یہ فرمائیے گا مونس صاحب کہ آپ نے کہا کہ کنزیومر کو اس میں فائدہ نہیں ہوگا, خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ کم آمدنی والا طبقہ ہے. تو اگر کنزیومر کو آپ سمجھتے ہیں فائدہ نہیں ہوگا, اور کراچی کا میں تو کہوں گا ٹھیکہ اتنی دیر سے آپ کے پاس ہے سر, پورے کراچی اتنا بڑا شہر ہے, پاکستان کا روشنیوں کا شہر جس کو آپ بجلی سپلائی کرتے ہیں اور اتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے, تو آپ سروسز صحیح پرووائڈ کر دیں نا تاکہ لوگوں کو شکایت نہ رہے. آپ کے جو سی ایف او انہوں نے خود کہا ہے جی کہ 3200 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے اور 2800 میگا واٹ جو ہے ہم سپلائی کرتے ہیں, تو 400 میگا واٹ کا جو شارٹ فال ہے اس کی وجہ سے پھر تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کراچی کے عوام کو. اس کو ختم کیوں نہیں کرتی کہ الیکٹرک؟ سب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پرابلم کیا ہے. اگر دیکھیں اگر شارٹ فال کی وجہ سے آپ ایکسکلوسیوٹی ختم کر رہے ہیں اور کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس بجلی ہے تو ہم وہ بجلی خریدنے کے لیے تیار ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو پلانس تھے جن کی بیسس پہ ہم کو کراچی شہر کو 2020 کے اندر بجلی پرووائڈ کرنی تھی, 2016 میں جن کی اپروول ہوئی تھی ان کو پہلے انہوں نے مختلف وجوہات کی بنا پہ روک دیا, اور جب 18-19 میں ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم اس کو اب شروع کریں تو اس وقت ملک میں ایک ایکسس کیپیسٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اس سے بجلی لیں, جو کہ ہم لینا شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور اگلے سال سے سسٹم میں آئے گی, اور بتدریج 2023 تک تقریباً آپ سمجھ لیں 1400 میگا واٹ انکریمنٹل آئے گا, اور جس سے کراچی شہر کو لوڈ شیڈنگ ہے. اس میں بڑا یقین ہے مجھے کہ انشاءاللہ یہ اور اس کے لیے آپ کو 144 ارب روپے چاہیے. میں دوبارہ سے کہیے گا, میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید بجلی آئے گی, اس کے لیے آپ کو 144 ارب روپے کی انویسٹمنٹ پیسہ چاہیے. اس کے لیے اس سال کا جو کیپیکس ہے احتشام صاحب, صرف اس سال کا 2020-21 کا وہ تقریباً 110 ارب روپے ہے, اور اسی کے اندر ایک 900 میگا واٹ کا پلانٹ بھی ہے. اسی کے اندر کچھ ایڈیشنل گریڈ سٹیشنز ہیں جو تقریباً ملا جلا کے کوئی تقریباً $200 ملین کے لگیں گے, اور اس سے یہ ہم کیپیبلٹی کریٹ کریں گے کہ ہم ایڈیشنل بجلی لے سکیں. جو ابھی آپ نے بات کی لوڈ شیڈنگ کی, جو ابھی لوڈ شیڈ ہو رہا ہے یہ پریڈومیننٹلی اس وقت جو ایک گیس کا تھوڑا سا شارٹ سپلائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہمیں پریشرز نہیں مل رہے, جس سے ہمارے کچھ پلانٹ جو ہے وہ بند ہوئے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ 3-4 دن پہلے ایس ایس جی سی نے بھی اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ان کے پاس گیس سپلائی میں کچھ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے وہ گیس کی لوڈ مینجمنٹ کر رہے ہیں. آپ کو اگر آپ کراچی شہر میں معلوم کریں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ یہاں پہ اس وقت رہائشی علاقوں میں بھی گیس کی فراہمی میں تھوڑی دقت ہو رہی ہے, اور ہماری اس پہ بات چیت بھی ایس ایس جی سی سے ہو رہی ہے, اور انہوں نے ہمیں RLNG آفر کی ہے جو ہم نے ایکسیپٹ کر لیے اس بات کے باوجود کہ اس سے تھوڑا سا ٹیرف بھی انکریز ہوگا, کیونکہ تو سر یہ جو گیس کی فراہمی ہے تقریباً یہ جو بھی آپ کا معاہدہ ہے حکومت کے ساتھ, کیونکہ ہمارا ابھی ایکسس نہیں ہے ان معاہدے کے اوپر, یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ گیس کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے جب بجلی کا شارٹ فال ہوتا ہے جس کا خمیازہ کراچی کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے, تو یہ گیس کی فراہمی کو ممکن بنانا, انشور کرنا کہ یہ پراپر ملتی رہے پاور جنریشن کے لیے, یہ گورنمنٹ کا کام ہے یا آپ کا کام ہے انڈر دا کانٹریکٹ معاہدے کی روح سے؟ دیکھیں یہ جو ذمہ داری ہے ظاہری بات ہے, ہمیں گیس چاہیے ہوتی ہے, ہمارے پاس پلانٹس ہوتے ہیں, ہمیں ان کو آپریشنل رکھنا ہوتا ہے, اور جو گیس کی سپلائی ہے وہ سوئی سدرن گیس ہم کو کرتی ہے. اور ہمیں ہسٹوریکلی سمر کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیس کی مقدار ہمیں ملتی رہی ہے, اور ابھی بھی کچھ عرصے پہلے تک مل رہی تھی, اور ابھی بھی اس وقت گیس کی کوانٹٹی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, مگر گیس جو ہے وہ پریشر کے ساتھ چاہیے ہوتی ہے. جو پاور پلانٹس ہوتے ہیں ان کو ایک سرٹن پریشر چاہیے ہوتا ہے جس سے کہ پلانٹس آپریٹ کرتے ہیں. تو یہ جو اس کا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ ایس ایس جی سی کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ پورا. دوسرا مجھے مونس صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو اب 21 ستمبر کو ہیئرنگ ہونی جا رہی ہے, مونس صاحب 21 ستمبر کو جو ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے نیپرا میں, جس میں یہ چیز کنسیڈر کرنی ہے, فیصلہ ہونا ہے کہ الیکٹرک کے ایکسکلوسیو رائٹس کراچی کو بجلی ڈسٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے ختم کر دیے جائیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایکسکلوسیو رائٹس ہی رہیں کہ الیکٹرک کے پاس, یا جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا کہ جی کمپٹیشن فیئر ہونا چاہیے, کراچی پورا جو ہے وہ علاقے جہاں پہ لائن لاسز بھی ہیں وہ بھی فیئرلی ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے باقی کمپنیوں کو, یہ آپ کی ڈیمانڈ ہے؟ دونوں میں سے کیا چاہتے ہیں آپ, کیا ڈیمانڈ کیا آپ کی؟ آپ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں ویسے تو دیکھا جائے تو جب کمپنی کو 2005 میں پرائیویٹائز کیا گیا تھا تو اس وقت تک جس بات کا ان کو جو لائسنسز دیے گئے تھے اس کے حساب سے 2023 تک کی ایکسکلوسیوٹی ہے,
اور میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے بھی ایڈورٹائز بھی کیا ہے کہ تقریباً $3.5 بلین کا ہم نے کیپیکس کیا ہے کہ الیکٹرک کے اندر جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن وہ اس بیسس پہ کیا ہے کہ ہم بجلی سپلائی کر سکیں، اور اسی کی وجہ سے ہم نے اپنی ٹرانسفارمیشن کیپیسٹی کو تقریباً ڈبل کیا ہے، ان سرٹن ایریاز کو ڈبل سے بھی زیادہ کیا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپنی کی پرائیویٹائزیشن اس بیسس پہ ہوئی تھی. اگر فار ایگزامپل اگر نیپرا جو آبویسلی ایک ادارہ ہے جس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت یہ پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. اس میں ظاہری بات ہے، قانونی بات ہے یہ. مگر جو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر ختم کرنا ہے تو پھر میں تو یہی گزارش کروں گا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، مطلب ہم بھی اچھے علاقوں میں کمپیٹ کریں اور برے علاقے میں بھی کریں، اور جو آنے والا ہے وہ اچھے علاقے میں بھی کرے، برے علاقے میں بھی کرے. یہ بات بس مناسب نہیں ہوگی کہ کوئی آدمی آئے وہ اپنی پسند کے کسٹمرز چن لے اور ہم جو ہیں وہ ان علاقوں کو بجلی دینے پہ مجبور رہیں جہاں پہ کہ نقصانات ہوتے ہیں. اس سے اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے، دیکھیے کراچی کے عوام کا حق ہے، اگر کراچی کے کنزیومر کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے، مونس صاحب، کراچی کے کنزیومر کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ جو کراچی میں بجلی کا مسئلہ ہے وہ اس طرح سے حل ہو سکتا ہے کہ کمپٹیشن بڑھایا جائے اور مزید انویسٹمنٹ لائی جائے، تو وہ ان کا رائٹ ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمپٹیشن میں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو یو کین آلویز گو ٹو دا کورٹ. آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو صرف ایسے علاقے دیے جاتے ہیں جہاں پہ لائن لاسز ہیں اور کہ الیکٹرک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو وہ کورٹ جانے کی یا اس ڈیسیژن کو چیلنج کرنے کی آپشن تو آپ کے پاس موجود ہے. بٹ لیٹس سی کہ گورنمنٹ اس کے اوپر فیصلہ کیا کرتی ہے. ایک اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے سی ایف او نے، چیف فائنینشیل آفیسر نے، مونس صاحب، یہ کہا کہ 3200 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہے کراچی شہر کی، سپلائی 2800 ہے ہمارے پاس، 400 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے. لیکن میں آپ کی ویب سائٹ دیکھ رہا تھا کہ الیکٹرک کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو خود سے جنریٹ کرتے ہیں بجلی وہ 2267 میگا واٹ ہے جی. نیشنل گریڈ سے آپ کو 800 میگا واٹ ملتی ہے اور ایکسٹرنل پاور پروڈیوسر سے آپ 560 میگا واٹ بجلی لیتے ہیں. یہ کل ملا کے 3627 میگا واٹ کی کیپیسٹی آپ کی بن جاتی ہے، جبکہ آپ کے چیف فائنینشیل آفیسر کے مطابق جو ڈیمانڈ ہے کراچی شہر کی وہ 3200 میگا واٹ ہے، یعنی کہ 427 میگا واٹ سرپلس کیپیسٹی آپ کی. تو سرپلس کیپیسٹی ہونے کے باوجود کیا یہ صرف گیس ہی ہے جس کی وجہ سے کراچی کے عوام کو نہیں ملتی ہے بجلی؟ دیکھیں، جو آپ ٹوٹل آئی پی پیز گن رہے ہیں اس کے اندر بہت سارے سولر ہوتے ہیں جو کہ آبویسلی پیک ڈیمانڈ کے ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہوتے. جو فیڈرل گورنمنٹ کی بھی 800 میگا واٹ ہے اس میں 150 ونڈ ہے، کبھی وہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کبھی وہ کم بھی ہوتا ہے. اور یہ جو کیپیسٹیز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ کے اندر ڈیگریڈیشن ہوتی ہے. ہم جو اگر ہمیں کوئی کانسٹرینٹ نہ ہو ان ٹرمز آف ونڈ، ان ٹرمز آف گیس پریشر، تو ہم تقریباً 3300 میگا واٹ بجلی جنریٹ کر سکتے ہیں. جو باقی ڈفرینس ہے وہ ڈیگریڈیشن کا ہوتا ہے. اور اگر فار ایگزامپل ونڈ ہوگی تو وہ آ رہی ہوگی، اور اسی طرح سے اگر گیس کا پریشر پورا ہو تو ہم 3200 میگا واٹ کو بڑے آرام سے مینیج کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ گیس کا LNG آ جائے گی سسٹم میں اور ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی اور پریشر کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. چلیے، بہت شکریہ مونس سلوی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اللہ کرے جی یہ مسائل حل ہوں اور کراچی کے عوام کو بجلی ملے جو کہ ان کا بنیادی حق ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. میاں نواز شریف صاحب سنائے جی کے خطاب کرنے جا رہے ہیں اے پی سی سے، کیا کہیں گے اور اے پی سی میں کیا فیصلے ہوں گے. کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ان تمام چیزوں کے ساتھ. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.